बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल कर लिए। आज के दिन हुकूमती वज़रा अपनी कामयाबियों का तज़किरा करते रहे तो वहाँ अपोजिशन इस कारकर्दगी पर तनकीद के डोरे बरसाती रही। आवाम क्या कहते रहे वो भी आपके सामने है, लेकिन क्या कारकर्दगी में ऐसे कौन कौन से अहम नुकात हैं जिसका हम यहाँ ज़िक्र कर सकते हैं, उन कामयाबियों को गिन सकते हैं या नाकामियों की तवील फहरिस्त है। लेकिन कप्तान के खिलाड़ी यकसू हैं कि इमरान खान 2 साल गुजरने के बाद आज क्रीज पर जम चुके हैं और क्रीज पर जम कर वो लंबी इनिंग खेलेंगे और आवाम को, जो पढ़ने वाले आवाम को जो बाउंसर्स पढ़ रहे हैं, वो महंगाई का हो, करप्शन का हो, उसका मुकाबला करते हुए बिल आखिर उन्हें मैच जिता देंगे। देखते हैं वो वक्त कब आएगा। आज का हमारा पहला मौजू यही है कि आज हम इमरान खान साहब की 2 साल की कारकर्दगी का जायज़ा लें। जहां उनकी नाकामियों का जिक्र करें, वहां आज हमें उनकी कामयाबियों का भी तज़किरा करना होगा। साथ ही हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत, अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी नई साजिश खेलने के चक्कर में है, नई मनसूबाबंदी की जा रही है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान जहां तालिबान ने अहम कामयाबी हासिल की है उसको ज़ाया करने के लिए एक नई साजिश तैयार है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। लेकिन यहाँ पे जिक्र करेंगे इमरान खान साहब के उन दावों का जो वो आवाम से करते रहे, उसकी एक झलक देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जो मर्जी गरीब, अमीर, ताकतवर, कमजोर, जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। डिसफंक्शनल इदारों की वजह से आज हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। हमने पहले गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है, हमने माहौल बनाना है बिजनेस के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने ठीक करनी है। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है, इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। हम टैक्स कल्चर एक ऐसा बनाएंगे जो आम लोगों के लिए ये पता चलेगा। लोग इसलिए टैक्स देंगे कि उनको पता चलेगा उनका टैक्स उनके ऊपर खर्च होता है, उनका टैक्स चोरी नहीं होगा। एंटी करप्शन को हम मजबूत करेंगे, नैब को और मजबूत करेंगे, FBI जैसे इदारों को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। जो हमारे पिसा हुआ तबके किसान, इनके लिए हम सारी गवर्नमेंट मदद करेगी कि एक किसान किसी तरह पैसा बनाए ताकि अपनी ज़मीन पे लगाए, ताकि पैदावार बढ़े इस मुल्क के ऊपर। छोटी बिजनेसेस की मदद करेंगे, नौजवानों के लिए नौकरियां ढूंढने के लिए नई नई चीज़ें लेके आएंगे। मसलन उनके लिए स्किल्स एजुकेशन करेंगे ताकि उनको मौका मिले, हुनर सीखें, वो तालीम हासिल करके नौकरियां मिले उनको। 70 करोड़ लोग चाइना ने गुर्बत से 30 साल में निकाले हैं और मैं इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाइना से जो पॉवर्टी एलिविएशन है, हम टीम भेजेंगे कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए कि किस तरह हम अपने निचले तबके को ऊपर उठाएं। हमारा जो नेबर है चाइना, उससे हम और मजबूत करेंगे अपनी रिलेशनशिप। अगर इस दुनिया के इंसानों ने सबसे ज़्यादा जो तकलीफ उठाई है वो है अफ़गानिस्तान के लोग, और अफ़गानिस्तान के लोगों को अमन की ज़रूरत है। उसके बाद जो मुल्क चाहता है अफ़गानिस्तान में अमन, वो पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी हमारी गवर्नमेंट की कि हम हर तरह अफ़गानिस्तान में अमन लाने की कोशिश करें। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में हमारे ऐसे ताल्लुकात हो जाएं कि हमारे ओपन बॉर्डर्स हों, जिस तरह यूरोपियन यूनियन के ओपन बॉर्डर्स हैं, हमारे भी एक दिन अफ़गानिस्तान से ओपन बॉर्डर्स हों। अफ़गानिस्तान में अमेरिका इन्वॉल्व है, मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ भी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हों, यानी एक ऐसे हों जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद हो। कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ करें, इस मसले को हल करें।
یہ جانے تو نہیں لگا. ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے, ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے, ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے, لیکن آگے بھی تو بڑھیں. پاکستان کو وہ ملک بناؤں گا جو پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پالیسیز بنائے, ساری پالیسی بنے گی کہ میرا یہ جو غریب طبقہ ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے, جس کے اندر سارے ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں مائنورٹیز ہیں, جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے, جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے. میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں, ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں. میں ہر اس نچلے طبقے, مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا. جی خان صاحب نچلے طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے لنگر خانے بھی بنائے, اور آج بھی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے سال میں مزید لنگر خانے بنیں. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے اندر جو تصور حکومت ہے نا, اس میں اور ایک این جی او میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, اور ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ ہیں نا. پاکستان میں اگر آپ چاہیں اور ایک این جی او سیکٹر کو منظم کریں, پاکستان میں خان صاحب سے کہیں 10 گنا زیادہ لنگر خانے آپ بنا سکتے ہیں, اور ان سے بہتر مینج کر سکتے ہیں, اور ان سے بہتر طریقے سے لوگوں کو ویلفیئر دے سکتے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن نہیں کہ ہم نے لنگر خانے بنا دیا یہ کرتے ہو. آپ نے کیا کیا؟ ریاست 2 چیزوں کے لیے ہوتی ہے عثمان صاحب. جب بھی انسانوں نے کبھی بھی کوئی بھی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس سسٹم کے اندر انہوں نے اپنے کچھ اختیارات چند لوگوں کو تفویض کر دیے ہیں کہ وہ ہم پہ حکمرانی کریں, تو پہلی 2 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کیا. نمبر 1 یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ انصاف ان کو میسر آئے, کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا تو میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو انسان نے سب سے پہلے پنچایت بنائی, پنچایت کے بعد اس نے جرگہ بنایا, جرگہ کے بعد اس نے چھوٹی موٹی عدالتیں قائم کی, پھر اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑی حکومتی نظام بنایا. اور ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ بذات خود ایک آئیڈیل منصف ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ رحمان کے تمام جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. ذمہ داری ایک لگائی ہے, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. انصاف کرو, اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دلا دو. صورتحال یہ ہے کہ آپ کی یہاں کیا پرفارمنس ہوئی, اور یہ کہہ کے آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ عدلیہ بہت آزاد ہو چکی ہوئی ہے. سب عدلیہ جو ہے وہ کچھ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے نہیں چلتی. آپ عدلیہ کو بجٹ دیتے ہیں, آپ عدلیہ کی پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں, آپ عدلیہ کی تنخواہیں لے کے آتے ہیں, آپ عدلیہ کے اندر ان کو گاڑیاں دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں, سارا کچھ کہتے ہیں, باقی چیزیں. ایک پھر عدلیہ جو ہے وہ اکیلی ٹانگ پہ کھڑی نہیں ہوتی. آپ کی پورے کا پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ 3-4 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. آپ کا تھانہ کیا کر رہا ہے, آپ کا ایف آئی اے کیا کر رہا ہے, آپ کا بینکنگ کے انویسٹیگیشن کے لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کی سی آئی ڈی کیا کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو 2 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کرائم کو پریونٹ کرتے ہیں, پہلے سے بتاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کرائم ہو جائے تو اس کی انویسٹیگیشن اتنی اچھی کرتے ہیں کہ آپ جا کے عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عدالت سزا دیتی ہے. میں یہاں دیکھ رہا تھا رپورٹ جو آئی ہے, ایک 0% بھی اگر آپ عمران خان صاحب 0.1% بھی کہتے کہ ہم نے کنوکشن ریٹ بڑھا دیا, تو میں کہتا کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں کامیاب ہیں. پہلی بنیادی شرط. دوسری بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر, کہ آپ رات کو سکون سے سو سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ہر بندہ اپنے اپنے چوکیدار نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی سرکاری انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا تھا. بغداد کا تعلیمی ادارہ اٹھا لیں یا آکسفورڈ اور کیمبرج اٹھا لیں, سرکاری نہیں تھی. صحیح. لوگ بناتے تھے, کہتے ہیں ہم اپنے بچے پڑھا لیں گے بھائی جان, ہم اپنے یتیموں کو, یتیم خانے جو ہیں یہ انگریز نے آ کے یہاں کھولے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یتیم جو تھے گھروں کے اندر پلتے تھے, اور بہت برا سمجھا جاتا تھا اس یتیم کو کسی اور جگہ. یہاں پر ایک ہندو وڈو ہوم ہے, انہوں نے بنایا تھا. وہ راجہ رام موہن انگریز نے جب انسٹیٹیوشن بنایا, چلو وہ بھی بنا لے, یتیم خانے بھی لوگ بنا لیتے تھے. لوگ اپنی سڑکیں تک خود, یہ جو سڑکیں ہیں لوگوں نے خود بنائی ہیں, اس کے ایک بہت بڑا نظام ہے. لیکن کہتے ہیں یار یہ 2 کام ہمارے کر دو, ایک لا اینڈ آرڈر اور ایک جسٹس. یہ اگر آپ نے کر لیے
تو آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آپ ایک فضا پیدا کرتے ہیں جس میں آپ لوگ کماتے ہیں اور لوگوں کو خرچہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں خان صاحب کے باقی ساری چیزوں کو۔ خان صاحب نے پہلی بات یہ کی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے، اب یہ کہیں گے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب 2 سال کے بعد لیول یہ آ گیا ہے کہ آج انگلیاں جو ہیں خان صاحب کے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے کل بزدار صاحب کا پورا کیس جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا، آج اس کی اور مزید حقیقتیں کھلنے شروع ہو گئی ہیں۔ آج 5 کیسز بزدار صاحب کے ایسے ہیں کہ جو اس وقت انہوں نے نیب نے کھولے ہوئے ہیں، جن میں ایک ہیلی کاپٹر کی انشورنس کا کیس ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جس کو لگایا ہوا تھا وہ ان کا سگا ماموں تھا، اور اس نے وہ انشورنس کی ہوئی ہے، وہ عجیب و غریب سا کیس ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کیس ان کا جو ہے یہ جو اپنا جس کے اوپر ان کی طلبی بھی ہوئی تھی، یہ جو رنگ روڈ والا ہے، خود بذات خود اس کیس کا۔ پھر ایک ان کا ایک اور سگا پھپھا جو تھا، وہ پورا میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں ساری چیزوں کے اندر۔ تو اب انگلیاں ان کی طرف بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے اب بہت زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ 5 کلب جو ہے پورے پاکستان میں جسے کہتے ہیں کہ مشہور ہو چکا ہوا تھا کہ یہ پورا 5 کلب میں یہ چیز جو ہے وہ۔ اب مثلا میں ایک مزدار بات بتاؤں، خان صاحب کا ایک وزیر ہے اسلم بھروانا صاحب۔ اسلم بھروانا صاحب جو ہیں وہ ہر روز ایک وہ دیتے ہیں درخواست کہ میں طبیعت خراب ہے، یہ ہے، اس لیے میں کیبنٹ میں نہیں آتے۔ اچھا۔ اور وزیر ہے وہ کوآپریٹو کا۔ اس وزیر کا ایک قصہ سنا دوں، سلیکشن دیکھیں خان صاحب کی کیا ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں تو اتنے پیسے دے کے وزیر بنا، مجھے کون روکتا۔ اچھا۔ انہوں نے ان کی ڈگریاں ساری جعلی ہیں ان کی، تو عدالت کے اندر وہ پیش ہوئے، تو وزیر اس نے کہا، اس نے دیکھا جج نے جو نامینیشن فل کر رہا تھا، اس نے کہا جی آپ کی اچھا سائنس کی بھی ڈگری ہے، فلانی بھی ڈگری، بھروانہ صاحب آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھروانہ کے سپیلنگ کیا ہے؟ اب بھروانہ کے سپیلنگ آتے ہیں تو پتہ چلے نا۔ پھر اس نے اب شغل لینا شروع کر دیا۔ یہ ایکچوئل واقعہ بتاتا ہوں میں، یہ دس از اے سلیکشن، پہلے عثمان بزدار، دوسرا یہ۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ یہ بتا دیں ٹیبل کیا ہوتی ہے فلانے، بہرحال وہ نہیں سنا پا رہا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اچھا کہ بھروانہ صاحب آپ جیسے ذہین آدمی، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنا ABC سنا دیں۔ اب وہ سیریسلی کہتے ہیں سر وہ نکی سنا ہوا یا بڑی سنا ہوا، یہ نہیں چھوٹی ABC یا بڑی ABC۔ اب وہ ان کے منسٹر کوآپریٹو ہیں یہاں کے، اور ان کے اپنے ایک، میں کل دیکھ رہا تھا جو اسکینڈل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکینڈل پہلے دن کرپشن کے نہیں نکلتے ہوتے خان صاحب، اسکینڈل 2 سال بعد نکلتے ہوتے ہیں، اور 2 سال بعد 6 مہینے تو آپ کو سمجھ نہیں لگ جاتی ہے، 5-6 مہینے کے بعد آپ کی پھر ہوا شروع ہوتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار کام، پھر کسی کا کام نہیں ہوتا، وہ بات باہر نکالتا ہے یار مجھ سے پیسے لے لیے تھے، اور پھر مطلب جب ایک بہت پرانے مشہور بہت بڑے ریونیو منسٹر تھے، فوت ہو گئے، بہاولپور کے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ایماندار وزیر ہے۔ کیوں؟ انہوں نے تحصیلدار 50 رکھنے تھے، 5000 لوگ جو تھے ان کو انہوں نے اپلائی کیا، ہر ایک سے 50,000 روپیہ لے لیا۔ یہ بات کرو 1956 کی، ٹھیک، اور جس 50 جو رکھے تھے نا ان کے 50,000 رکھ لیے، باقیوں کے 50,000 واپس کر دی۔ تو میں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ اب آبویس سی ہو گئی ہوئی ہے، اتنی آبویس ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت آبویس ہوتی ہے جب آپ خاص طور پہ گفتگو کرتے ہو۔ یہ آپ نیب کا کیس چلا، عمران خان سے لے کے فیصل والا تک ہر ایک نے بولنا شروع کر دیا، آپ چپ کرو، آپ لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ، وہ اپنا کرتے رہے۔ اس نے کچھ کیا، تم یہ نہیں کرتے، تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے، اس کا مطلب ہم نے 2 سال تو ایسے ہی گزار دیے نا کہ گزشتہ حکومت میں یہ ہوتا رہا، اس لیے اس گزشتہ یہ ہوا تھا آپ جب تم یہ کرتے تھے، اس کا کچھ بھائی وہ یہ کرتے تھے، تمہیں لانے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر وہی رہتے، یہ کام کا انصاف ہے کہ آپ کہیں گے میں بجلی تمہارے لانے، بجلی تم کرپشن تھے، تم یہ، اور پھر اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ ایک اور چیز خان صاحب سے بات کروں، بدترین وکٹمائزیشن گندی گفتگو ہوتی ہے، غلیظ الزامات ہوتے ہیں، بدترین بدتہذیب گفتگو ہوتی ہے جو خان صاحب نے رواج دی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، میں صحیح کہتا ہوں، میں ہم نے میری سفید بال ہو گئے 64 65 ہوتی تھی لیکن اتنی نہیں، بہت کم ریئر۔ سر
آپ رواج دیا نا انہوں نے. سر پیپلز پارٹی نون لیگ کا دور آپ نے دیکھا جو ایک دوسرے پہ الزامات پوسٹر میڈیا اتنا نہیں تھا, میڈیا اتنا نہیں تھا, لیکن ہوتی تھی. ہوتی تھی, لیکن اس وقت اس کا میڈیا آغاز اتنا اس نہیں کا تھا, آغاز سامنے بنیادی نہیں طور پہ آئی. اس کا آغاز جو ہے, اس کے جو بانی ہیں ان کا سیرا نواز شریف کے سر پہ. حسین حقانی صاحب جو پوسٹر ڈیزائن کیا جاتے تھے, یہ ہوتا تھا. ہاں. حسین نواز شریف کی بیسک تو حسین حقانی تم نے ڈھاکہ دیا, ہم نے کابل لیا, پوسٹر اسلامی جمہوریت اتحاد کا بھی یاد ہے. نصرت بھٹو والا جو نہیں وہ تصویریں ہیں. یہ اس جگہ پہ یہ جو انجم مجلس ترقی ادب کے دفتر میں بیٹھ کے دفتر ہوتا تھا, مجھے پتا تھا IGI کا دفتر ہوتا تھا, اس میں سارے بیٹھتے, اور یہ بیسیکلی انہوں نے شروع کیا تھا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن کو امپروو کریں گے. آپ اندازہ کریں 26 سال سے وہ لگے ہوئے تھے, اور جتنی ڈسسیٹسفیکشن بیوروکریسی میں اس وقت ہے, میں نے اپنی زندگی میں 37 سال میں ڈسکشن دیکھی. بھٹو نے ایک کام کیا تھا اور پاکستان کی بیوروکریسی تباہ کر دی تھی. اس نے کیا تھا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ویو آف کی تھی, اور یہ کر دیا تھا کہ یو آر ایٹ دا ہیلپ آف دا افیئر آف دا گورنمنٹ. یو آر ایٹ دا مرسی آف دا گورنمنٹ. آپ کو جب چاہیں کان سے پکڑ کے نکال سکتے تھے. وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد تک رکھ لیتے تھے. انہوں نے جو 20 سال کی 20ویں گریڈ کے بعد جو ریٹائرمنٹ کا کہا ہے سروس کا کہ ہم اس کے بورڈ بنائیں گے, انہوں نے تو آپ نے پورے کا پورا فیٹ تباہ کر دیا. یعنی ہم 20ویں گریڈ تک آپ کو دیکھیں گے آپ کرپشن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آخر میں جب وہ اب ہوگا کیا, وہ کہے گا 20ویں گریڈ کے بعد تو میں نے ریٹائرمنٹ کر دینے تو میں پہلے بنا لوں پیسے. اتنی مطلب گندی پالیسی ہے, یہ اتنی گندی پالیسی ہے کہ انہوں نے بیوروکریسی کو تباہ کیا بھٹو نے. سیکنڈ یہ تباہی کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ پہلے تو کہتے چلو جا ریٹائرمنٹ کے آخر تک کچھ پینشن ملے گی, کچھ یہ ملے گا. اب آپ جب جبری ریٹائر کریں گے نا تو پہلے دن سے سوچے گا میرے پاس تو صرف 15-17 سال ہیں. جو DMG کا افسر ہے 17 سال میں 20 گریڈ میں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے, وہ کہے گا 17 سال میں ہی جو بنانا ہے ورنہ تو انہوں نے نکال دینا ہے مجھے. یعنی آپ نے سیکورٹی ختم کر دی ٹوٹل. اچھا, پھر اکراس دا بورڈ جو انہوں نے کہا ہے وہ جو ہوگا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اچھا چلو بریک لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں, ہم نے تو ابھی کامیابیوں کی طرف آنا ہے. وہ کامیابی ہے, آپ ناکامیوں کا ذکر ہی بند نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے 2800 صفحات ہیں, 280 صفحات میں وہ دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں 208 صفحے کامیابیوں میں نے دیکھ لی ہیں سر, میں نے دیکھ لی. تو کم از کم 10 ہی پڑھ دیں سر. اس میں صفحہ میں پتہ کیا ہے, صفحہ میں وین, اچھا وین کوئی کامیابی نہیں ہوتی. اچھا, ویئر وی ور یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی. سٹیپس یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی. موومنٹ یہ کوئی کامیابی. چلے میرا خیال ہے سر کچھ کامیابی بتاؤ نا. کامیابی ہے اس میں مراد سعید کی ہے, زرتاج گل کی تصویریں ہیں, جو لنگر پروگرام ہے اس کی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے یہ جو موٹر وے بنا ہے مراد سعید صاحب کا, مراد سعید کی کامیابی ہے. خیر چلیں, اب یہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ناظرین آ کے بریک کے بعد.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کی 2 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اب ہم بریک کے بعد ذکر کریں گے ان کی کچھ کامیابیوں کا۔ اگر اوریہ صاحب کچھ کامیابیاں تو ہمیں سر آپ کا میں مراد سعید صاحب کا پیج نکال لیا، پہلا صفحہ یہ جو انہوں نے کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے اس میں سے مراد سعید چیپٹر نکالا، مراد سعید کا چیپٹر نکالا، آپ کا مراد سعید کیا پہلا صفحہ جو ہے وہ ہے کہ ویئر وی ور، اچھا ہم کہاں تھے، اس کا کوئی تعلق نہیں کامیابی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پی پی او ڈی پاکستان پوسٹ ڈیفیسٹ واز انکریزنگ، اس کا بھی کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد وی این، ہم نے کیا وی این رکھا تھا، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ انیشیٹو، کہ ہم نے کیا انیشیٹو لیا، مطلب ہم نے کس نئے کام کیا شروع کیا انیشیٹو کہتے ہیں تیاری، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آن بی او ٹی بیسس ٹیکن اپ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کوئی تفصیل نہیں میرے پاس۔ ریونیو آسٹریٹی، ہم نے بڑی بچت کی۔ آڈٹ ریکوریز ٹو دا ٹیون آف 100.52 بلین پر ایکچولائزڈ، ٹھیک ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کیریڈ آؤٹ، کوئی تفصیل نہیں۔ ٹرانسپیرنسی ٹو بی انشورڈ تھرو جی آئی ایس اینڈ ای ٹینڈرنگ سسٹم، اب ای ٹینڈرنگ کتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پلانٹیشن ڈرائیو کیریڈ آؤٹ، یوتھ انٹرنشپ، یہ بات ہے کمیونیکیشن کی، صحیح ہے۔ اس میں کوئی ایک نقطہ بتائیں جو کس کا تعلق کمیونیکیشن کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے سیم ڈے ڈیلیوری، موبائل ایپ، ٹریک، انٹروڈکشن، پک اپ سروس فرام دا بلک میل، ای کامرس انیشیٹو، ای ایم ایس پلان۔ اب آ گئے این ایچ اے کے ساتھ، ریونیو آف این ایچ اے انکریز، ظاہر بات ہے آپ کے موٹر ویز بڑھ گئے ہیں، ریونیو تو بڑھے گا ظاہر بات ہے، اور موٹر وے تو سی پیک کے ہیں۔ 4 سی پیک پروجیکٹ فار کمپلیٹڈ، یہ نواز شریف کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں، آپ نے تو انیشیٹو ہے نا، پلانٹیشن ڈرائیو، سلیکٹڈ پیریڈ 100% ایلوکیشن۔ اس کے بعد آ گیا جی 3 phases completed پروجیکٹ کمپلیشن، ٹھیک ہے۔ کیش، اچھا ورک انیشیٹڈ دا فالوئنگ، کون سے اب جی آ جائیں جی حیدرآباد سکھر موٹر وے M6 پروجیکٹ، یہ پارٹ آف دیٹ وہ ہے، پہلے سے چل رہا تھا۔ اچھا لیاری ایلیویٹڈ فلائی اوور کوریڈور پہلے سے چل رہا تھا۔ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے، یہ تو بننا ہے ابھی، یہ تو سر اس کا پی سی 1 تو بن چکا تھا، پی سی 1 بہت بن چکا تھا، یہ بننا تو پولیس کے زمانے کا چلا آ رہا ہے۔ اس میں جو گند شہباز شریف کو وہ بھی بتا دیں کہ پوری زندگی اس نے نہیں بننے دیا اس کو، کیونکہ یہ گجرات کو جاتا تھا، جو ان کی خلاف تھے وہ بھی اپنی جگہ ہے نا۔ اچھا اس کے بعد جناب کھاریاں راول پنڈی موٹر وے، ٹھیک ہے، یہ بھی وہ ہیں جو کہ نقشے پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈوئلائزیشن آف دا کراچی کوئٹہ چمن روڈ، اچھا وہ پتہ نہیں، کنسٹرکشن آف شادرہ فلائی اوور کتنے کا، اچھا یہ ڈوئلائزیشن یہ بن چکا ہے کہ یہ بنانے ہیں انہوں نے؟ نہیں سر، یہ کہتے ہیں انیشیٹو ہو چکا، اچھا انیشیٹو لے چکے ہیں لیکن ابھی ورک انیشیٹڈ، اچھا ہاں ورک انیشیٹو، وہ نقشہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ ڈوئلائزیشن آف دا میاں والی مظفر کا روڈ، آج آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا، یہ ایک آپ کا بتایا، یہ سارے ایسے ہی ہیں، کیونکہ یہ رپورٹیں جو ہے نا ہم نے سیکٹری انفارمیشن کے طور لیکن پہ ایک اور کامیابی بھی تو ہے نا ہماری، جو محکمہ موسمیاتی جو تبدیلی بیسٹ پاسبل ہے، وہ زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، یہ تو بہت وہ تو ان کا بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، پانی زیادہ آیا ہے، اتنا آیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا، سب کچھ ہے، چمک دمک۔ چلیں اچھا جو حقیقی کامیابی ہوئی ہے وہ ہے ہماری فورن، اس کے اوپر بات صحیح، جو آپ کہنے والی صحیح، خارجہ محاذ کے خارجہ محاذ پہ ہماری کامیابی۔ تو ہماری شیریں مزاری تو کہہ رہی کیا ہی کچھ نہیں ہم نے، تو آپ کیسے شیریں مزاری والے معاملہ غلط، شیریں مزاری والے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو بھی اب آ کے نا کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں جی سب سے اہم ترین جو کامیابی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے زمانے میں وہی ہو سکتی تھی، کیونکہ نواز شریف اس طرف کبھی جانا ہی نہیں تھا، اور دیٹ از وہ ہے افغانستان میں کامیابی۔ اچھا، کیونکہ افغانستان سے انڈیا کو نکالنے کا دل گردہ ہی نہیں تھا نواز شریف کا، نواز شریف یہ سمجھتا تھا، اس کے اپنا ایک ویژن تھی، اور افغانستان میں پالیسی نواز شریف کی چلتی تھی؟ میں بتا رہا ہوں افغانستان کا اس کا ایک تصور تھا، اچھا وہ تصور یہ تھا کہ انڈیا اور افغانستان اگر آپس میں جڑ جائیں تو پاکستان آٹومیٹکلی بینیفٹ اٹھائے گا اس سے، اور انڈیا کے اندر ایک لابی موجود ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نواز شریف سے ساتھ پہلے دن سے وہ لوگ جڑے رہے ہیں، پہلے دن سے میں بات کر رہا ہوں، جو انڈین لابی کے لوگ تھے، مثلا کے پی کے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس کے ساتھ افغانستان کی اس گورنمنٹ، یہ وہ لوگ تھے کہ وہاں اگر افغانوں کو مارتا تھا روس تب بھی روس کے ساتھ تھے، افغانوں کو مارتا تھا امریکہ تب بھی امریکہ کے ساتھ تھے، افغانوں کے ساتھ نہیں تھے یہ لوگ، یہ بابر کارمل کے ساتھ تھے، یہ آج بھی کرزئی کے ساتھ ہے، یہ ان لابی کے ساتھ ہے جو انڈیا کے ساتھ ہے، اور ہم نے تو اس کے اوپر کھل کے بات کی ہے۔ تو نواز شریف کے ساتھ ہمیں انہوں نے مرتے دم تک نواز شریف کا ساتھ دیا، محمود اتقی نے بھی ساتھ دیا، خان عبد الولی خان نے بھی ساتھ دیا۔
تو وہ یہ جو انیشیٹو ہے افغانستان سے انڈیا کو آؤٹ کرنا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ فیئر پلے دینا آپ کو. دیکھیں آپ نے پیچھے ہٹ گئے نا، اس لیے تو طالبان خان کہا جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ضیاء الحق کے بعد اگر کسی شخص کی افغانستان کے اندر عزت ہے تو وہ قمر جاوید باجوہ ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب جس کی بات سنی جاتی ہے. تو پالیسی تو قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہوئی نا، عمران خان صاحب کی کہاں سے ہوئی پھر؟ قمر جاوید باجوہ متحد ہے عمران خان صاحب کو نہیں پتا. اچھا چلیں، وہ وزیر اعظم ہے پاکستان. سعودی عرب کون گیا؟ نہیں وہ تو متحد کو بھیج سکتے ہیں نا. اچھا پھر آپ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، آپ اتنا تو لیوریج دو سر، بالکل ہے وزیر اعظم، سلوٹ مارتے ہیں تو کہتے ہیں وزیر اعظم بنے. اچھا اچھا، لیکن میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ لیکن جو کچھ بھی ہے، اور اپنے ایک اوپننس دی ہے نا آپ نے اس کا. انڈیا کا نکلنا اسی 2 سالوں میں ممکن ہوا. دیکھیں ایٹمی پروگرام ضیاء الحق کر گیا تھا، لیکن آپ نواز شریف کے سرخاب کا پر نہیں چھین سکتے ایٹمی دھماکے کا. ہے اس کے پاس، جتنا بھی کہیں کہ ڈر گیا تھا جو کیا. اسی طرح یہ بھی اس کا سرخاب کا پر عمران خان سے آپ نہیں لے سکتے کہ افغانستان سے انڈیا کو نکالنا جو تھا یہ. چلیں یہ تو خارجہ محاذ پر کامیابی ہے. ہم نے ملک کے اندر کچھ تبدیلی، ہم کہتے ہیں نا تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے عمران خان صاحب. آپ کو ان 2 سالوں میں کوئی تبدیلی نظر آئی؟ ایک تبدیلی آئی ہے بہت بڑی، اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تھوڑی بہت امید تھی لوگوں کی سیاستدانوں کے ساتھ وہ ختم کر دی. ختم کر دی. یہ تو نیگیٹو تبدیلی، بہت بڑی پازیٹیو کی تبدیلی. نہیں لوگ سیاستدانوں کسی اور طرف دیکھیں گے نا. اب تبدیلی کی توقع ہی نہیں کریں گے. سیاستدان کو آخری مستقبل تو نہیں ہوتا دنیا کا. دنیا میں ملک سیاستدانوں کے بغیر بھی چلتے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک عام سا آدمی تھا، وہ تو سیاست میں بعد میں آیا. سنگاپور میں جو کیا نام تھا وہ تو پروفیسر آدمی تھا، لی کوان ہوا تو وہ تو پروفیسر آدمی تھا. پوری کی پوری یعنی اتنی بڑی مایوسی جو ہے 2 سال میں جو عمران خان صاحب نے کریٹ کی ہے پبلک میں، جنرل پبلک میں، وہ شاید ہی کسی نے کی. اوورآل میں آپ کو بتاؤں، آپ کو وجہ کہتا ہے عمران خان صاحب کے اندر ایک، اس کے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے اندر جو سب سے بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی ہی گفتگو کے تحت اپنے ہی لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سوچتے نہیں. اور ان کو ہمیشہ، اب تو میں اس بات پہ طے ہوتا جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب مس لیڈ نہیں ہوتے، یہ مس لیڈ ہونا چاہتے ہیں. اب مجھے اس کا بہت اچھی طرح ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ پورے کا پورا جو سسٹم بنایا تھا جس میں آپ نے سب سے پہلے چینج لانی تھی اکانومی کے اندر. آپ یہ بتائیں کم از کم 15 پروگرام تو میں نے کیے ہوں گے کہ آپ یہ طریقے کے ساتھ آپ اکانومی کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ ڈیٹ ریڈکشن کی طرف جا سکتے ہیں، آپ ڈیٹ ریٹائرمنٹ پہ کیسے جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ نہیں گئے. آپ نے تبدیلی کیا ہے؟ آپ نے 10 سال پرانا اس کو اٹھا کے فائنانس منسٹر لگا دیا. یہ تو کوئی تبدیلی. پھر آپ نے بورڈ آف ریونیو کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. آپ کے پاس سب سے اچھا آدمی شبر زادی آپ نے لگایا، وہ روتا ہوا تھا، وہ بیچارہ گولیاں کھاتا تھا، ڈپریشن کا مریض ہو گیا. آپ کے کیوں مریض ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے وزیر صاحب نے ایک دن جا کے اس کی بےزتی کر دی. آپ اندازہ کریں جہاں گورنمنٹ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ایف بی آر میں کیا نام ہے ان کا، حفیظ شیخ ہے نا، حفیظ شیخ گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے. اور پالیسی بنانے کا وہ تو ٹیکس اکٹھا کرنے والا آدمی ہے، وہ چنگی پہ بیٹھا ہوا ہے. پالیسی تو تم نے بنانی ہے. اور آپ نے اس کو پورے عمران خان صاحب نے سن لیا، ہاں ایف بی آر نے پالیسی نہیں بنائی. صاحب ہم نے کامیابیاں گنانی ہیں. دیکھیں دیکھیں بسم اللہ. دینی جماعتوں کا نصاب ایک کرنا، وہ ایک ہے. اچھا ابھی وہ جس دن سامنے آئے گا، پہلی بات یہ ہے یکساں نظام تعلیم، یکساں نظام تعلیم بہت امپورٹنٹ. لنگر خانے نہیں، لنگر خانے، پناہ گاہیں، پناہ ہر یہ کامیابی نہیں. یہ جو بے گھر افراد کے لیے چھت دی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، گدے بچھے میں ہیں، بھوکے کو کھانا مل رہا ہے، یہ کم کامیابی. عثمان صاحب یہ گورنمنٹ کے کام نہیں، گورنمنٹ کا بنیادی کام جو اتنی بڑی میں لیکچر دیا آپ کو، میں آپ کو جمیل فروقی کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتا ہوں. میں نے جو اتنا بڑا لیکچر دیا ہے کہ گورنمنٹ بنیادی طور پہ 2 کام کرتی ہے، ایک کرتی ہے لا اینڈ آرڈر، ایک کرتی ہے جسٹس. دونوں میں گزشتہ 70 سال سے یہ ملک ناکام ہے. عمران خان صاحب نے کوئی کامیابی نہیں حاصل کی. لیکن ہمارے لوگوں کی توقع تو اس کے برعکس ہوتی ہے نا کہ سانو جناب بجلی ملے. نہیں بجلی، اچھا بجلی میں آپ آ جائیں. اب کل پوری ہم نے پروگرام کیا، آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ بنا دی. اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا کہ آپ نے یہ جو شوگر کا، آپ دیکھیں 2004 میں جب میں لاہور آیا تھا تو پہلی دفعہ 120
22 के ऊपर शुगर गई थी, आपको पता है, चीनी गई थी, परवेज राय का जमाना था, आपको याद होगा, माफिया सारा वही था। उसके बाद आज 15 साल 16 साल के बाद फिर गई है 110 रुपए 110 पे गई है, ठीक है। और आपकी रिपोर्ट चलेगी डाउन द ड्रेन। आपने क्या किया? यानी आप एक इन्वेस्टिंग, और उन्होंने पता है क्या कहा है, ऑर्डर ये किया है कि नैब अलहदा तहकीक करे, FIA अलहदा तहकीक करे, वो अलहदा तहकीक करे, ताकि हमें पता चले। हमने उस वक्त भी कहा था गुफ्तगू करना किसको नहीं आता, शानदार किस्म की। ये बेसिकली इमरान खान की हुकूमत जो है, ये बेसिकली ये अर्तगल का एक ड्रामा है। रियलिटी में अर्तगल पता नहीं कब आएगा इस दुनिया के अंदर और इस माशरे के अंदर, और रियलिटी का अर्तगल में चाहिए। देखिए सारी बातें शानदार हैं उस रिपोर्ट के अंदर, कि गन्ने वाले जो हैं इनके साथ जाती होती हैं, इनसे कम रेट पे गन्ना लिया जाता है, इनको बाहर सूखा रखा जाता है, ये अपनी मर्जी की कीमत लेते हैं, ये करते हैं, ठीक है, सारा कुछ ठीक लिखा है, लेकिन कोई सबूत नहीं है पीछे। मैंने उस दिन भी कहा था अदालत में जाएगी, पहले दिन पहले आपको पता है 1.5 पेशी के अंदर उड़ गई है वो रिपोर्ट, क्योंकि है ही कोई नहीं सबूत। सिर्फ गुफ्तगू करने से तो नहीं आता, सबको पता है, लेकिन सबूत तो दो, आपका काम सबूत देना था। यही इन्होंने एनर्जी के अंदर किया है, अब कुछ नहीं निकलना, और सिर्फ गुफ्तगू करने हैं। आपने 4 बंदे अच्छे से बिठाए हुए गुफ्तगू कर रहे थे, हमने ये, आप मुझे ये बताइए कि IPPs के बाद आप कितने अरसे के बाद दोबारा लोड शेडिंग शुरू हुई, उसकी बुनियादी क्या वजह है? कि आपने शुरू में तो आपने थोड़ा सा बूस्टअप हुआ, आप सर्कुलर डेट आपने रिड्यूस कर दिया। अच्छा, अब आप मुझे कहते हैं, वो कह देते हैं हम करेंगे किसान को एम्पावरमेंट करेंगे, ठीक है, ये मुझे बताइए किसान कहाँ एम्पावर हुआ है? चलो उस कहते स्किल डेवलपमेंट करेंगे, हाँ, रिस्ट्रक्चर ऑफ द FBR, आपने रिस्ट्रक्चरिंग की, आपने 5-6 चेयरमैन बदल दिए, आपने ब्यूरोक्रेसी की रिस्ट्रक्चरिंग की, सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज बदल अच्छा, उसके बारे में कहता गवर्नर और सब आपको सर कामयाबियां गिनाओ सर मैं कहता प्लीज सर, मैं बहुत मायूस हो गया, मैं बहुत मायूस हूँ। 208 सफ़े हैं कामयाबियों के। सर आप मुझे बताएं 208 में कुछ प्रेस सर, कामयाबी जो कामयाबी भी 2 लाइनें हैं। मैं आपको फिर एक और पावर, अच्छा एक और बात मुझे याद भूल गई, असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमने मीडिया से लड़ाई लड़के गलती की, हमारा मीडिया ने इस्लाहाती एजेंडा जो है वो सामने नहीं लाए इस लड़ाई की वजह से, और यही वजह है कि मीडिया में ये तासुर बड़ी तेजी से उभरा कि हमारे पास जो टीम है वो अहल नहीं है। ये असद उमर साहब ने अपनी नाकामियों का तस्करा भी किया है, तो फिर अब क्या मानी है, तो वो मीडिया पर डाल रहे हैं कि जनाब हम तो बड़ा इस्लाहात कर रहे हैं, यही वजह आपको कि उनकी खूबी नजर नहीं आ रही हो रही है सर। आप सर ये पूरी रिपोर्ट है, हाँ। इस रिपोर्ट में 5 टॉपिक्स उठा के फेंक दें। नंबर 1 आप फेंक दें वेयर वी वर, आप फेंक दें विजन, आप फेंक दें पॉलिसी, आप फेंक दें इनिशिएटिव्स, आप आखिर में 4 लाइनें निकाल के दिखाएं कि जो इंप्रूवमेंट किए हैं। ये अगर 5 सफ़े से ऊपर रिपोर्ट हो तो मुझे बताएं, और 5 सफ़े में भी आपके निकलता कुछ नहीं है। ये रिपोर्टें हमने नहीं बनाई हुई, हमारी उम्र गुजरी इन रिपोर्टों की। मुझे याद है अच्छी तरह अमीरुल मुल्क मैंगल, मैं था नीपा में डायरेक्टर, तो अमीरुल मुल्क मैंगल साहब गवर्नर थे, तो उनका 1 साल के पता नहीं 2 साल गुजर गए गवर्नरी के, तो उन्होंने कहा जी और साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव नहीं बनी, उन्होंने मुझे कहा और साहब आप रिपोर्ट बना दें, मैंने उनकी रिपोर्ट बनाई। वो हर जगह उस रिपोर्ट को गाड़ी में भी रखी होती थी कि देखें किया। अच्छा चले 2 साल गुजर गए, अब आपको लगता है कि अभी इमरान खान साहब जैसे कि कप्तान के खिलाड़ी कह रहे हैं क्रीज पर जम गए, अब चौके छक्के मारेंगे? मैं आपको बताऊं आपको कि अगर इमरान खान साहब के पांव पंजाब से उछल गए, निकल गए, और जो मुझे बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ अपनी जिद में एक मामला जो है उसको खराब कर रहे हैं, तो फिर खत्म हो जाएगा मसला, खत्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने किसी बंदे को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना उस्मान बुज़दार को किया, और अगर उसी की इतने बड़े स्कैंडल्स निकल आए तो ये डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक आ जाएगा। चले जी, हमने तो कामयाबियां गिनाने की पूरी कोशिश की, और ये सब आप बस हम क्या करें ना, मुझे बताएं अब हम क्या करें। वो बेचारा आप मीडिया में बता रहे थे, आप मीडिया में को कामयाबी बता रहे हैं, आपके न्यू टीवी आपका कम बंद हुआ है इमरान खान के जमाने में, पाबंदियां कम लगी हैं, नोटिस हमें कम मिले हैं, और या मकबूल जान को बहुत सुकून से गुफ्तगू करने का मौका मिला है, जिसने एक तवील अरसा भी गुजारी, मुशर्रफ का दौर भी गुजारा, हर चीज सारे गुजारे हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा पाबंदियां लगी हैं। वही मैं कह रहा हूँ, तो क्या कर कामयाबी इमरान खान की, उसने 1 महीना और ये मकबूल जान को बंद रखा।
مجھے کون بند کر سکتا؟ تنقید اس نے سے تو بند بچے نا. ہاں نہیں تو چلے اللہ خوش رکھے عمران خان صاحب کو. چلو دعا دینی اللہ تعالیٰ ان کو ایک میں مشورہ ہے ہاں. کہ خان صاحب اپنے سارے گھر میں سے آئینے نکال کے پھینک دیں. اچھا ہاں اپنے آپ کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اب دنیا ٹھیک ہو جائے. دنیا کو دیکھیں پھر ٹھیک ہو جائیں. چلیں جی ناظرین, یہاں لیتے ہیں بریک. امید ہے کہ عمران خان صاحب اوریہ مقبول جان کا مشورہ مانیں گے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک نئی سازش کا جو پاکستان اور افغانستان کے خلاف بنی جا رہی ہے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں ایک نئی سازش رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تانے بانے سامنے آئے ہیں کہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی, بھارت کی خفیہ ایجنسی اور تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہی ہے, ایک بار پھر ان کا اتحاد سامنے آیا ہے. اور کوشش ہے اوریہ صاحب کہ افغان امن عمل جو کامیابی کی طرف رواں دواں ہے, حکومت بننے جا رہی ہے طالبان کی, اس کو سبوتاژ کیا جائے. اور خاص طور پر جو بھارت کی جو انویسٹمنٹ تھی گزشتہ کئی سالوں کی, اس کے اوپر بھارت ظاہر ہے وہ برداشت تو کر نہیں سکتا. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وقت بہت تھوڑا ہے لیکن میں تھوڑی سی تیزی سے تفصیلیں بتا دیتا ہوں. جس وقت افغانستان میں طالبان کی موومنٹس بہت زیادہ تیز چل رہی تھی اور آگے بڑھ گئی تھی, تو ہوا یہ تھا کہ افغانستان میں طالبان نے ان پورے 90% 95% ایریا پہ قبضہ کر لیا تھا, اور پاکستان سے اس وقت یہاں کے مدرسوں سے لوگ بہت گئے تھے لڑنے کے لیے. اور ان کی یہ برہان الدین ربانی, احمد شاہ مسعود, ان ساروں کی بہت ایک رفت تھی کہ پاکستان کے جو مدرسے ہیں ان سے بڑی مدد کی ہے, اور انہوں نے ملا عمر کو اسٹیبلش کیا اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا دیا. تو وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے سارے معاملے کو. امریکہ نے مدد کی, امریکہ انہیں کے کندھے پہ سوار ہو کے آیا, وہی انہوں نے اس کی حکومت بنائی, دوستوں کو اکٹھا کیا, سارے رفت, یعنی وہ لوگ تو آپس میں لڑتے رہے تھے. تو طالبان جو تھے انہوں نے وہاں سے بھاگ کے یہاں آ کے منظم ہونا شروع کر دیا. پھر وہ مشرف نے پکڑ کے بھی دے دیے, کچھ فارنرز تھے کچھ یہاں رہے. پھر وزیرستان میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بھی بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ وہیں زیادہ تر اپنے علاقے میں رہے. اس دوران انہوں نے یہاں پر ایک تنظیم بنائی پاکستان میں, اور یہ بن رہی تھی تو اس کو 12-13 گروپ تھے شروع میں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 2005-6 کی بات کر رہا ہوں. تو ان گروپوں کے بارے میں اکٹھا کر کے امریکنز نے ان کو کہا کہ ان کا نام آپ تحریک طالبان ہی رکھیں پاکستان. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ چاہتے کہ یہ پاکستان کے اندر دھماکے کریں گے, پاکستان کے اندر خرابیاں کریں گے, اور افغانستان کے طالبان بدنام ہوں گے. حالانکہ اس کا نام جو احرار ہے نا, یہ پہلے اس کا نام تحریک احرار رکھا گیا تھا. اس طرح منگل باغ کی جو اپنی تنظیم تھی, مولانا نذیر اللہ کی اپنی تھی, انسانوں کے علیحدہ علیحدہ تھی. اس طرح ان کے تقریباً آخری وقت تک 48 گروپ تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ان کی نیگوسیشن کا آپس معاملہ ہوا تھا, عرفان صدیقی صاحب کو لگایا گیا تھا, جس میں آپ کو یاد ہوگا طالبان نے کہا تھا میرا نام بھی پیش کر دیا تھا. تو اس پروفیسر ابراہیم صاحب بھی شامل تھے. اچھا 2000 تھے. تو 48 میں سے تقریباً 22-23 جو لوگ تھے, گروپ تھے, یہ تھے پرو پاکستان. 22 یا 20 ہوں گے, باقی زیادہ جو تھے پرو انڈینز سے. اور وہاں پر وہ یہ ہے کہ سارے ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ایک جیسی داڑیاں ہیں, ایک جیسی پگڑی ہے, ایک جگہ سب کچھ, ایک طرح جہاد کی صورتحال. اب وہاں اپنی منطق چلتے. اب جو بندہ جہاد کے خواہش میں نکلتا تھا یہاں سے, کو گجرانوالہ سے نکلا, کو پنو عقل سے نکلا, کو ڈیرہ بکٹی سے نکلا, وہ وہاں جب پہنچتا تھا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کس کے ٹریپ میں آ گیا. انہوں نے کہا تھا اگر آپ ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں, شروع میں پرائمریلی کہا تھا, تو ہم آپ اگر ہمارے ساتھ ملیں تو ہم ان کو خود پرو انڈینز کو ختم کر دیں گے. صحیح. لیکن امریکنز پریشر اس طرح کا تھا کہ وہ چاہتے کہ نہیں پاکستان اس میں, تو امریکہ اس پر ڈرونز کے اٹیک پہ شروع ہو گیا, اور یہ ہو گیا, جس پہ ہمارے زرداری صاحب نے اور عزیز اگلا نے لاؤ بھی کر دیا کہ آپ کرتے رہیں, ہم کہیں گے کوئی نہیں. یہ اس کے اندر پھر اور مزید خرابی پیدا ہوئی. پھر یہ لوگ بھاگ کے کنڑ چلے گئے. کنڑ میں علاقہ جو تھا اس کے اندر فضل اللہ بھی وہیں چلا گیا, سوات کا آپریشن بھی ہوا. یہ وہاں پر تھے. کنڑ میں امریکنز کو جب یہ کامیابی ہوئی تو کنڑ میں امریکہ نے پھر ان کو انڈیا کے تھرو اکٹھا کیا کہ یہ طالبان پرو پاکستان ہے. این ڈی ایس نے ان کو سپورٹ کی اور انہوں نے داعش کے نام پہ وہاں تنظیم بنائی اور داعش کا ایجنڈا جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا. تو اس کو پھر طالبان کہتے ہیں کہ انہوں نے داعش کو ہم جب ختم کرنے لگے تو کنڑ میں 25 ہیلی کاپٹر آئے تھے
اس کے اشرف غنی کے، اور وہ ان کو اٹھا کے واپس کابل لے گئے تھے. وہاں پر انہوں نے اس کو پھر واپس وہ جو بلیک واٹر کا ہیڈ کوارٹر جو انہوں نے طالبان نے ختم کیا، وہاں پہ ان کو رکھا گیا. اب دوبارہ یہ یہاں پر آئے اکٹھے ہوئے. اب ان کا ایجنڈا جو ہے پی ٹی ایم ساتھ اس کو مل کے یہ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ این ڈی ایس جو ہے یہ چاہتی ہے ان کے افغان کے انٹیلیجنس ایجنسی اور ان کو کہ ان کو یہاں سپورٹ کیا جائے پاکستان میں، اور پرائمریلی یہ کریں گے طالبان، افغانستان کے طالبان پہ حملہ، اور وہ ایک پاکستان کے خلاف ایک بری سی صورتحال پیدا کی جائے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بیت اللہ محسود ہو یا دوسرے تیسرے، بڑا آسان ہے پیسہ پہنچانا. لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے آتا ہے. مگر ایک بندہ جو ہے دبئی میں، ایک بندے کو پاکستانی کسی کو دبئی میں انڈیا نے پیسے دے دیے، 50 لاکھ روپے دے دیے، 2 کروڑ روپے دے دیے. مطلب میں بتاتا ہوں، ایک سچویشن بتاتا ہوں. یہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک بندہ آتا ہے موٹا سا، ایک بریف کیس کے ہاتھ میں ہے. میں جی فیصل آباد کا تاجر ہوں اور میں دین کا بڑا، میں جہاد کا شوق ہے، میری حالت دیکھیں، میں تھوڑا تو لڑنے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ مدد کر دوں. اور وہ ایک بریف کیس ان کے سامنے رکھ کے چلا جاتا ہے. اب اسلحہ تو آپ کو پتا ہے کہ اسلحے کی ٹریفک کس قسم کی ہے کہ سب سے سیکیورڈ اسلحہ سپلائی کا کیس ہے. آپ بیلجیم میں بیٹھے ہوئے تاجر کو کہیں مجھے 50 کلاشن کوفیں چاہیے، اور وہ آپ سے پیسہ اس وقت لے گا جب وہ بیلجیم کا تاجر آپ کے گھر میں یہاں پر لاہور میں پہنچا کے جائے گا. رستے کی سیکورٹی بھی اس کے ذمہ ہے. تو یہ اصل میں دوبارہ ایک سازش بنائی گئی ہے ان کو کھٹا. میرا خیال طرف یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم زیادہ پریس میں کوریج نہ دیں، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ کوریج دے گا تاکہ ایک اسلام کا ایک برا فیس پیش کیا جائے. یہ اسلام کا فیس نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایک خاص قسم کی ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کی بنیاد پہ ایک بنائی گئی چیز ہے. طالبان نے وہاں ان کو اپروٹ کر دیا، پورے کے پورا علاقے سے نکال دیا ان کو، اور ان کو کہا ہے کہ تو، اور امریکہ نے جو آخری کارروائی کی تھی غائب ہو گئے. انہوں نے جو کابل میں کارروائی کی تھی، اب انہوں نے پاکستان میں ریفیوج ڈھونڈی ہے، اور ریفیوج جن لوگوں نے لے کے دیا وہ بھی ہے. تو میرا خیال ہے اس نے پلے بالکل نہیں کرنا چاہیے. آج ایک اور آخری بات کر دوں، آج ہے 18 دسمبر. آج کے دن 18 اگست آج کے دن 101 سال پہلے افغانستان میں اس وقت کے سپر پاور برطانیہ کو پوری کی پوری 20,000 کی یونٹ کو کابل میں مارا گیا تھا، ختم کیا گیا. سپر پاور تھی. ایک ڈاکٹر تھا انگریز، اس کو چھوڑا گیا تھا کہ جاؤ جا کے بتا دو کہ یہ افغانستان ہے، یہاں اللہ کو ماننے والے ہیں، ادھر مت آنا. چلیں جی، اور ایسا پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ نے بڑی کامیابیاں بھی آج عمران خان صاحب کی گنائی ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے 3 سال کے اندر عمران خان صاحب کوئی ایسی قابل فخر کامیابی کا تذکرہ ہمیں بھی دیکھنے کو ملے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.